अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ हेरल्ड के एक और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज अहमद साहब। आपका शुमार पाकिस्तान के नुमाया यूरोलॉजिस्ट में होता है। आपके पास यूरोलॉजी के शोबे और अवामी खिदमत में 32 साल से जायद का तजुर्बा है। आप बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में यूरोलॉजी और रीनल ट्रांसप्लांटेशन डिपार्टमेंट के सरबराह भी रह चुके हैं। आज हम डॉक्टर मुमताज अहमद से गुर्दे, मसाने और पेशाब की बीमारियों के हवाले से अहम सवालात करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा पहला सवाल गुर्दे की पथरी से मुताल्लिक है, जो हमारे मुल्क में एक संगीन बीमारी बन चुकी है। गुर्दे में पथरी बनने की वजूहात क्या हैं और किन अलामात के जाहिर होने पर फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जैसे आपने कहा कि हमारे मुल्क में यूरोलॉजी का मतलब ये होता है कि ये सर्जरी होती है यूरिनरी ट्रैक्ट जिसमें गुर्दे की नाली यूरेटर और मसाना, प्रोस्टेट और पेशाब की नाली होती है। और ये दोनों में, मर्दों और औरतों में, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट की सर्जरी का नाम जो है वो यूरोलॉजी है। इससे एक मिलता जुलता और मुतलका एक शुबा है, उसको नेफ्रोलॉजी कहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी में डिफरेंस क्या है। तो नेफ्रोलॉजी एक जो मेडिसिन, जो मेडिकल का एक शुबा है। जिस तरह आप समझ लें कि कार्डियोलॉजी और कार्डियक सर्जरी है, या न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी है। तो यूरोलॉजी जो है ये सर्जरी है यूरिनरी ट्रैक्ट की, बोथ मेल और फीमेल में, यानी मर्दों और औरतों में। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि यूरोलॉजी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप कह सकते हैं कि तकरीबन 60% ऑफ यूरोलॉजी वो रिवॉल्व करती है अराउंड द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी स्टोन, या जिसको हम पथरी, आम ज़बान में पथरी कहते हैं, पेशाब। और ये जो पथरी है, ये पथरी गुर्दे में होती है ज़्यादातर, चूँकि स्टार्ट वहाँ से होती है, और उसके बाद गुर्दे से ये जो नाली है यूरेटर, जो गुर्दे की नाली है, उसमें भी आ सकती है। और उसके अलावा ये मसाने में भी बन जाती है, और बहुत ही कम जो है वो पेशाब की जो नीचे नाली है यूरेथ्रा, उसमें भी आ सकती है। तो ये 60% ऑफ यूरोलॉजी जो है ये पथरी है। और ये पथरी हमारे मुल्क में, ये तकरीबन इसका जो इंसिडेंस है, ये तकरीबन सारे वो जो ममालिक हैं जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, और लाइक जिस तरह इक्वेटर के नज़दीक जितने, और एक हम स्पेशल एरिया है जिसको हम कहते हैं अफ्रीको एशियन बेल्ट है, स्टोन बेल्ट, यानी स्टोन बेल्ट वो ममालिक जिनमें पथरी की जो प्रेवलेंस है या इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये अफ्रीका से स्टार्ट होकर ये मिडल ईस्ट से, हमारे पाकिस्तान, इंडिया से नीचे जाकर ये थाईलैंड और आगे तक ये जो है ना इलाका जाता है। तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, पसीना ज़्यादा आने की वजह से जो पथरी के बनने के जो असबाब हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए ये पथरी। फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में चूँकि बहुत सारे मसाइल हैं, अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन का अपना मसला है, अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है, जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं जनरली स्पीकिंग वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है लोगों के घरों के नज़दीक। तो जिसकी वजह से ना सिर्फ ये पथरी का बहुत ज़्यादा इंसिडेंस है, बल्कि हमारे यहाँ जो पथरी का जो मर्ज़ है वो बड़ी एडवांस स्टेज पे, यानी लोग जो हैं बहुत बड़ी पथरियों के साथ बाईलेटरल, यानी दोनों साइडों पे, दोनों गुर्दों में, और तकरीबन आप कह सकते हैं कि तकरीबन 20-25% यानी 1/4 हिस्सा ऐसे मरीज़ हैं जो पथरी की वजह से उनके गुर्दे फेल हो जाते हैं, तो वो हमारे पास आते हैं। तो इस तरह ये जो पथरी का जो मर्ज़ है या डिज़ीज़ है, ये बड़ी एक कॉमन बीमारी है यूरोलॉजी के शोबे में। इससे पहले कि मैं पथरी के इलाज की तरफ जाऊँ, मैं आपको अब बताता हूँ कि इसकी जो है ना अलामात क्या होती हैं। मरीज़ हमारे पास किस तरह, जब किसी को पथरी का मसला हो जाए तो वो हमारे पास किस तरह आएगा। तो ये जो मर्ज़ है ये ज़्यादातर जो है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी 60 से 70% पॉपुलेशन जो है ना वो यंग पॉपुलेशन है, यानी तकरीबन 30 या 40 से नीचे है। और ये भी मर्ज़ जो है ये आप कह सकते हैं कि 20 साल से 40 या 50 साल की उम्र तक सबसे ज़्यादा कॉमन है, अपना मर्दों में भी और औरतों में भी। तो इसलिए आप इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि हर तीसरे मर्द या औरत को अपनी ज़िंदगी में कम से कम इस मर्ज़ का, पथरी की वजह से, जिसको हम कहते हैं गुर्दे का दर्द का, ज़रूर अपनी ज़िंदगी में तजर्बा हुआ होगा। तो जब भी एक पथरी जब गुर्दे में बनती है, जब छोटी सी पथरी होती है ज़्यादातर 80 से 90%, और फ़ौरन वो जो है, जो
اب گردے کا یہ ہے کہ جو فنکشن یہ ہے کہ وہ یورین پروڈیوس کرتا ہے، تو یہ یورین گردے سے نیچے یوریٹر یا جو گردے کی نالی میں آتا ہے، تو جو وہ پتھری بنتی ہے تو گردے اور جو یوریٹر کا جو جنکشن ہوتا ہے اس کو بلاک کرے گی، اور بلاک کر کے پیچھے پریشر بڑھا دے گی. جس طرح کسی بھی نالی میں اگر آپ پانی جو بہتا ہوا ہے اس کو اگر آپ روک دیں گے تو پیچھے اس کا پریشر بڑھ جائے گا. تو شدید مریض کو کیا ہوگا کہ اپنی جو پیٹ کے جس سائڈ پہ بھی ہوگا، اگر رائٹ سائڈ ہے یا لیفٹ سائڈ پہ، پیٹ کے دائیں یا بائیں سائڈ پہ شدید درد ہوگا، جس میں ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ وکھی میں شدید قسم کا درد ہوگا، شدید اتنا کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا وہ اپنا وہ رولنگ پین شدید، جس کو مطلب ہے کہ وہ ایمرجنسی کی ایک صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور جب تک اس کو انجیکشن نہیں لگے گا تو وہ اس کو پین ریلیو نہیں ہوگا. تو سب سے زیادہ جو مین 90% جو پتھری کے مریض ہیں وہ پریزنٹ کریں گے، وہ ڈاکٹر کے پاس آئیں گے گردے کے درد کی وجہ سے، جو کہ ایک شدید قسم کا اچانک درد جو نا وہ سٹارٹ ہو جائے گا. ساتھ اس میں یہ کہ متلی یا الٹی کا ایک عمل بھی شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ مریض کو جو ہے نا سم ٹائمز جو ہے نا ڈپینڈنگ اپان کہ وہ پتھری کہاں پہ ہے، پیشاب کا بار بار آنا یا پیشاب میں چھوٹے پیشاب میں وہ تکلیف بھی شروع ہو جائے گی. تو یہ تو ایک سب سے زیادہ کامن پریزنٹیشن ہے. اس کے بعد سب سے جو اب ایمرجنسی، دس از یورالوجی میں نہ صرف یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ گردے کا درد، اس کو ہم یورالوجی کی زبان میں کہتے ہیں رینل کالک، کہ گردے کا درد. یہ رینل کالک نہ صرف ایک یورالوجی میں کامنسٹ ایمرجنسی ہے، بلکہ اوورآل آپ سمجھ لیں کہ سرجیکل موسٹ کامن ایمرجنسی ہے. تو اب اس کا علاج نمبر 1 ایک تو ایمرجنسی علاج ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ پیشنٹ کو ریلیف دینا. اور وہ جنرلی جس وقت تو مریض کو یہ درد ہوتا ہے تو اس کو یہ اس کا معائنہ ہوتا ہے، اس کی ہسٹری ہوتی ہے، اس کا ایک بریف سا ایگزامینیشن ہوتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ باقی اس کو گردے کا درد ہے یا کچھ، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اگر رائٹ سائڈ پہ ہوگا تو اپینڈکس کا ہے، اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو وہ جو اپنا قریبی ڈاکٹر ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ کوئی اور پرابلم تو نہیں، یہ واقعی گردے کا درد ہے. اور اس کے بعد، اور آج کل بڑا آسان ہے کہ مطلب ایک تو ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے، اور اس کے بعد اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کا مین جو سب سے پہلی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کا درد کو ریلیو کیا جاتا ہے، اور عام طور پہ آج کل اس کو انجیکشن لگا دیا جاتا ہے اور اس کا جو درد ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب نیکسٹ کوسچن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو درد ہے یہ ہوا کیوں، کس وجہ سے ہے؟ وہ پتھری ہے، پتھری کہاں پہ ہے؟ گردے میں ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، نیچے. زیادہ تر جو یہ رینل کالک ہوتا ہے 80% پیشنٹس میں جو چھوٹی سی ایک پتھری ہے آ کے جو گردے کی نالی ہے جس کو ہم یوریٹر کہتے ہیں اس کے اندر آ کے جو امپیکٹ ہو جاتی ہے یا پھنس جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو بیکورڈ پریشر ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ درد ہوتا ہے. تو اس کے بعد جب ایک ونس پیشنٹ کا جو پین ایمرجنسی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ اس کا پرابلم کیا ہے، اس کو پتھری کہاں پہ ہے، کتنی ہے، اور اس میں گردے کی کیا پوزیشن ہے، کوئی گردے میں بہت زیادہ پریشر تو نہیں، دوسرے گردے کی کیا صورتحال ہے. اور اس کے بعد ڈیپینڈنگ اپان کہ وہ پتھری کہاں پہ ہے، کیسی ہے، کتنی بڑی ہے، پھر اس کے مطابق ہم جو ہے نا نیکسٹ اس کو پتھری کا جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ ایڈوائز کرتے ہیں. تو اب جو ہے کہ میں آپ کو اس کا جو پتھری کا ٹریٹمنٹ ہے، اب یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پتھری جو ہے وہ کتنی بڑی ہے، کہاں پہ ہے، گردے میں ہے، گردے کی نالی یوریٹر میں ہے، اور چیزیں، پیشنٹ کی ایج کیا ہے، میل ہے، فیمیل ہے، اس کے بعد اس کی فٹنس کیسی ہے، دوسرے گردے کی کیا پوزیشن ہے. اب یہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو عوامل ہوتے ہیں جو ہم کنسیڈر کرتے ہیں while advising the treatment of that particular patients. جہاں تک گردے میں جو پتھریاں ہیں، اگر گردے میں کسی کی یہ جو عام اصول ہے کہ اگر 2 سینٹی میٹر سے کم پتھری ہو، اور تو اس کے لیے آئیڈیل ٹریٹمنٹ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ESWL، ہم اپنی زبان میں ایکسٹرا کارپوریل شاک ویو لیتھروٹپسی، عام زبان میں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو شوؤں کے ذریعے علاج، اس میں کوئی کسی قسم کا کٹ وٹ نہیں لگتا، مریض کو صرف ٹیبل پہ لٹا کے اوپر ایک مشین ہوتی ہے ESWL، اس کے ذریعے عام طور پہ 60-70% 2 سینٹی میٹر سے چھوٹی پتھریاں جو ہے ود ان دا پیریڈ آف 3 months، وہ اس مشین کا کام ہوتا ہے کہ پتھری کو توڑنا، اور وہ نیچرلی پھر اپنے پیشاب کے ذریعے وہ جو ہے نا ریت کے ذریعے وہ پتھری جو ہے نا خارج ہوتی ہے. تو اس ذریعے سے تقریباً 70% لوگوں میں ESWL سے 2 سینٹی میٹر سے جو کم پتھری ہے وہ اس کا علاج ہو جاتا ہے. اور اگر 2 سینٹی میٹر سے زیادہ پتھری ہو تو اس کے لیے جو آئیڈیل ٹریٹمنٹ ہے، ہمارے ملک میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ
اوپن کٹ کے ذریعے بہت بڑا ایک کٹ لگاتے تھے پورے پیٹ میں جو ہے، جس کی وجہ سے بہت مطلب ہے کہ مریض کو ایک تکلیف دہ عمل سے گزرنا پڑتا تھا، ہفتہ 2 ہفتے سم ٹائم اس سے بھی زیادہ ہاسپٹل میں رہنا پڑتا تھا، پھر وہ زخم ٹھیک ہوگا، پھر جو ہے نا وہ 2 4 6 ہفتے وہ اپنا جو اس کا کام ہے اس سے جائے گا، اور پھر اس کے اور بھی کئی مسائل تھے کافی زیادہ۔ تو اب اس کا جو آئیڈیل ٹریٹمنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں منیملی انویسو سرجیکل ٹریٹمنٹ، یعنی بغیر اس کو بڑے اوپن آپریشن سے بچا کے اس کو ہم آئیڈیل ٹریٹمنٹ ہے کہ پی سی این ایل۔ پی سی این ایل کا مطلب ہے کہ پرکوٹینیوس نیفرولیتھراپی، ایک چھوٹا سا ہول آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 سے لے کے 6 ملی میٹر تک ایک ہول کر کے پیچھے اپنا بیک سائڈ پہ، تو وہ بڑی سے بڑی پتھری اس کے ذریعے ہم نکال لیتے ہیں۔ اور اگر یہ تو ہو گیا اس کا کہ گردے میں ہو گئی، تو نیچے جہاں تک نالی کا سوال ہے، یوریٹر میں پتھری اگر ہے تو عام طور پہ 1 سینٹی میٹر سے کم اگر پتھری ہوتی ہے تو ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ سے 80 to 90% جو پتھریاں ہیں، یوریٹر میں جو پتھریاں ہیں وہ دوائی سے نکل آتی ہیں۔ ہم اس کو تقریباً آپ سمجھ لیں تقریباً 4 سے 6 ہفتے اگر اس پیشنٹ کو میڈیسن دی جائے، ایکسیپٹ ریئر کنڈیشن کے بہت ایک کسی کا گردہ ہے اور بہت پیچھے پریشر ہے تو وہ تو ایک ایمرجنسی ہوتی ہے، لیکن اگر مطلب ہے کہ ایک ہی گردے میں ایک پتھری پھنس گئی ہے، بہت زیادہ گردے میں پریشر بھی نہیں ہے، تو ہم 1 سینٹی میٹر سے کم پتھری کا اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، جو کہ ہم 70 to 80 to up to 90% اس کی سکسس ریٹ ہے۔ تو اس سے دوائی سے صرف یہ دیکھنا ہے کہ واقعی ایٹ دا اینڈ آف دا میڈیکل ٹریٹمنٹ پتھری نکل گئی ہے، کیونکہ پرابلم ان مریضوں میں ہوتا ہے جن کی پتھریاں جو ہے وہ دوائی سے نہیں نکلتی۔ اگر ان کی پتھری آپ نہیں نکالیں گے تو اس کے بعد گردہ ختم ہو جائے گا اور مریض کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ایک گردہ اس کا بغیر وجہ کے ختم ہو جائے گا۔ تو وہ اگر کسی کی پتھری، وہ جو 10-20% جو یوریٹرک سٹون والے مریض ہیں، ان کی اگر پتھری نہ نکلے تو پھر ہم اگین سرجری کی طرف آئیں گے۔ اور آج کل سرجری بھی جو ہے اگین منیملی انویسو سرجری ہوتی ہے، جو کہ اب اس میں کسی ہول کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، صرف اپنے یورین کے تھرو ہم انڈوسکوپ ڈال کے، جس کو ہم کہتے ہیں یوریٹورینوسکوپی، وہ ہم کر کے تو اس کو پتھری کو توڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ پتھری سے مریض کی جو ہے نا وہ خلاصی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سم ٹائمز ریئلی بلیڈر میں بھی پتھریاں ہوتی ہیں، جو کہ وہ بھی زیادہ تر 90% لوگوں میں انڈوسکوپکلی، یعنی بغیر اوپن سرجری کے، وہ دوربین کیمرے کے ذریعے، لیزر کے ذریعے وہ پتھریاں توڑ کے نکالی جا سکتی ہیں۔ یہ جو سٹون ڈیزیز ہے یہ ایک ریکرنٹ ڈیزیز ہے۔ ریکرنٹ کا مطلب یہ بار بار ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو جب ایک دفعہ کسی کا علاج ہو جائے تو اگر وہ کوئی خصوصی طور پہ احتیاط اور دوائی کا استعمال نہیں کرے گا تو یہ دوبارہ پتھری ہو جائے گی۔ اور دوبارہ جو پتھری ہونے کا عمل ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر مریض کا ایک اپنا ایک صورتحال ہوتی ہے۔ یعنی آپ اوورآل آپ سمجھ لیں کہ آپ کو اوور اے پیریڈ آف 10 ایئرس 60% لوگوں کو جو ہے نا ریکرنٹ سٹون ہو جاتے ہیں۔ تو ایک سب سے امپارٹنٹ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب اس مریض کی پتھری جو ہے وہ نکال لی گئی ہے، اس کے بعد ہم یہ ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ آیا اس میں ہمیں کوئی کسی قسم کا کوئی جو ہے نا وجوہات کے ہیں، مطلب کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اس مریض میں پتھری بنی ہے۔ اب اس میں ایک تو جب ہم پتھری نکالتے ہیں اس کو ہم انالیسس کرتے ہیں کہ یہ کس چیز کی پتھری بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس کے چونکہ پتھری کا جو عمل ہے یہ بیسیکلی جو یورین ہوتا ہے اس میں بیسیکلی یہ جو سولیوٹ ہوتے ہیں، جس طرح کے کیلشیم ہے، فاسفیٹ ہے، آکزلیٹ ہے، یورک ایسڈ ہے، یہ بیسیکلی کرسٹلائز ہو جاتے ہیں۔ جب ان کی مقدار پانی میں زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو دا نارمل تو یہ کرسٹل بن کے ایک سٹون بن جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مریض میں جو ہے کچھ چیزوں کی جو لیول ہے، کیلشیم کا لیول، یورک ایسڈ کا لیول، اس کو ہم کہتے ہیں کہ میٹابولک، جو اس کی ایک اسٹڈی کرتے ہیں، اس کا جو بلڈ ہے اور یورین میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں جو پتھری کا عمل جو بناتے ہیں، کیلشیم، یورک ایسڈ، آکزلیٹ، فاسفیٹ، ان کی مقدار کتنی ہے۔ تو ڈیپینڈنگ اپان اس کا مطلب ہم ایک سٹون انالیسس کرتے ہیں کہ سٹون کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ نمبر 2 میٹابولک سٹڈیز کرتے ہیں تاکہ مریض میں سٹون بننے کی کوئی ہمیں کوئی وجوہات ملتی ہیں، اور وہ ان وجوہات کی بیسس پہ پھر ہم اس مریض کا فردر اس کی پریونشن، اس کو پرہیز یا اس کا علاج بتائیں گے۔ فار ایگزامپل ہمارے یہاں بڑی ایک کامن ایک وجہ ہے کہ یورک ایسڈ کی پتھریاں۔ اب یورک ایسڈ کی پتھریاں چونکہ ہمارے یہاں ایک یورک ایسڈ کا ایک بیماری ہے، اور اس سے اگر یورک ایسڈ کا مطلب ہے کہ جو
یورک ایسڈ کا جو لیول ہے وہ باڈی میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ نہ صرف وہ جا کے جوڑوں اور جائنٹس اور باقی کچھ چیزوں پہ افیکٹ کرتا ہے بلکہ ایک پتھری بناتا ہے۔ تو اگر آپ پتھری کا علاج کرتے رہیں گے، پیچھے یورک ایسڈ کا نہیں کریں گے، تو اس مریض کو بار بار پتھری بنتی جائے گی۔ تو اس پہ پھر ہم مریض کو جو یورک ایسڈ کا، جس کی وجہ سے جو یورک ایسڈ کی وجہ سے پتھری بنی ہے، تو اس مریض کا ہم پریونشن کریں گے کہ وہ جو ہے ریڈ میٹ جو ہے وہ نہیں کھائے گا، کیونکہ اس سے جو ریڈ میٹ ہے اس سے پتھری بنتی ہے، اور پھر یورک ایسڈ کا کچھ دوائیوں کے ذریعے علاج ہم کریں گے، تاکہ اس مریض کو اسی طرح اگر کسی مریض میں کیلشیم کی مقدار بہت زیادہ ہے، کیلشیم کی وجہ سے کئی اس کی مطلب وجوہات ہوتی ہیں، ہائپر تھائرائڈزم ہوتا ہے، کچھ اور وجوہات اس کی وجہ سے اگر تو کسی مریض میں کوئی ہمیں وجوہات پتہ چل گئی ہیں، تو ہم اس پرٹیکولر ڈیزیز کا، اگر فار ایگزامپل کسی میں سب کچھ نارمل ہے، تو ہم ایک جنرل قسم کے ایک پروفیلیکسس یا جو پریونٹیو میئر اس مریض کو ہم ایڈوائز کریں گے۔ اس میں فار ایگزامپل سب سے زیادہ جو امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پانی کا استعمال، وہ مریض جن مریضوں میں خاص کر پہلے پتھری کا ایک عمل ہو چکا ہے اور ان کو دوبارہ پتھری سے بچانے کے لیے کہ وہ پانی کا جو استعمال ہے بہت زیادہ کریں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اچھا اب موٹاپا جو ہے یہ بھی ایک ہمارے یہاں مطلب ہے کہ کافی کامن ہے، تو موٹاپے کے مریضوں کو کافی زیادہ جو ہے نا انسیڈنس یا ریکرنس آف ڈیزیز بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اپنی جو فٹنس کا، وہ بلڈ پریشر کا جو ہے نا اگر وہ ہے تو بلڈ پریشر کا علاج کریں، بلڈ پریشر نارمل ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو شوگر ہو تو شوگر کا بھی علاج مطلب ہے وہ کرنا چاہیے، اور اسی طرح اپنی جو فٹنس پہ مریضوں کو خاص خیال کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ طریقہ تو واقعی بہت فائدہ مند ہے مریضوں کے لیے۔ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ پروسٹیٹ کا بڑھ جانا عمر رسیدہ افراد میں عام مسئلہ ہے۔ اس بیماری کی ابتدائی علامات کیا ہیں اور اس کا بروقت علاج کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، یہ جو پتھری کے بعد جو ہمارے ہاں جو یورالوجی میں سب سے کامن پرابلم ہے وہ ایک پراسٹیٹ کا ہے۔ اب پراسٹیٹ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مطلب یہ میل میں پرابلم ہے، یہ فیمیل میں پرابلم نہیں ہوتا، کیونکہ پراسٹیٹ صرف ایک مردوں میں ہوتا ہے، اور یہ آرگن جو ہے یہ ہمارے جو مثانے کے بالکل باہر اور جو پیشاب کی نالی ہے اس کے سٹارٹ میں پراسٹیٹ آرگن ہوتا ہے، اور اس کا جو فنکشن ہوتا ہے اپنا ایک یہ کچھ فلوڈ اپنا یہ پروڈیوس کرتا ہے جو کہ کوئی یوزفل ہوتا ہے، جس وقت ایک جو سیمن ہوتا ہے جس کی وجہ سے سیمن میں ایک جو فلوڈ پارٹ ہے وہ سیمن کا، اور جس کی وجہ سے اولاد اور آگے جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ تو یہ پراسٹیٹ کا جو مرض ہے یہ تقریباً سارے لوگوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 45 ایئرز سے یہ پراسٹیٹ کا بڑھنا مطلب کسی میں یعنی عمل شروع ہو جاتا ہے، کسی میں چھوٹا کسی میں بڑا، لیکن عمل جو ہے یہ 45 ایئرز سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں بیسیکلی 2 قسم کے پراسٹیٹ کے مسائل ہیں، ایک جس کو ہم کہتے ہیں BPH جو کہ غیر کینسر یا نان کینسرس، اور دوسرا ہوتا ہے کہ وہ پراسٹیٹ کا بڑھنا ہوتا ہے لیکن وہ کینسر ہوتا ہے۔ تو جو زیادہ کامن ہوتا ہے، کینسر بھی بڑا ایک کامن ہے، لیکن جو زیادہ کامن ہے 45 ایئر سے یہ پراسٹیٹ سٹارٹ ہوتا ہے، 50 تو زیادہ تر عام آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے 50 to 60 ایئرس کے جو میل پاپولیشن ہے اس میں 50% لوگوں میں یہ پرابلم جو ہے نا جو مسائل ہیں پراسٹیٹ کے بڑھنے کی وجہ وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کیا مسائل سٹارٹ ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ سے کہ بار بار یورین کرنا، پیشاب کا کھل کے نہ آنا، رات کو اٹھنا، بہت زیادہ مطلب ہے زور لگا کر پیشاب کرنا، ٹھیک ہے جی، پیشاب کا نکل جانا، ٹھیک ہے، تو یہ مسائل سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر اب اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی اگر ان چیزوں پہ دھیان نہ دیا جائے تو الٹیمیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لائک اب سب سے بڑی جو پیچیدگی ہوتی ہے، بہت سارے مریضوں کا ایک دم یورین بند ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایکیوٹ یورینری ریٹینشن۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کا پیشاب بند ہو جاتا ہے، پھر ایک کیتھیٹر وہ ان کو مثانے میں لگ جاتی ہے، بعد جس کے ساتھ ایک بیگ لگ جاتا ہے۔ پھر اگر یہ ٹائملی اس کا ٹریٹمنٹ یا نہ کیا جائے تو کئی لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ایکیوٹ ریٹینشن نہیں ہوتی لیکن کرانک ریٹینشن کا مطلب پیشاب باہر نہیں نکلتا اور وہ مثانہ پڑتا رہتا ہے، اور اوپر پیشاب جو ہے نا سارا گردوں کے اوپر جو ہے نا آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے گردے فیل ہو جاتے ہیں، پھر مثانے میں پتھری بن جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کی وجہ سے انفیکشن کا مطلب بخار، سردی دے کے، اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا بھی جو علاج ہے جس کو ہم BPH کہتے ہیں، اگر تو سمپٹومیٹک ہے، سمپٹومیٹک مین کے پیشنٹ کو بار بار پیشاب، اور یہ بڑا ایک کامن پرابلم ہے، اس کی وجہ سے میں جیسے بتایا کہ 50% لوگوں میں ہوتا ہے،
اور اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کی کوالٹی آف لائف افیکٹ ہوتی ہے. کوالٹی آف لائف مینس کہ جب بار بار آپ کو یورین کے لیے جانا پڑے گا, رات کو بار بار اٹھنا پڑے گا, آپ کہیں جا نہیں سکتے, سوچلی آپ کو مطلب ہے ہوگا کہ نہیں جی میں تو اپنا میں یورین کہاں پہ, چونکہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ٹوائلٹ کی فیسلٹیز عام پبلک پلیسز پہ بہت کم ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کی جو ہے اپنا کوئی گیم نہیں کر سکتے, باہر سوشل لائف ان کی بڑی افیکٹ ہوتی ہے. تو یہ جس وقت اس کو ہم کہتے ہیں کہ سمپٹومیٹک, یہ جو پراسٹیٹ کی وجہ سے اس کو ہم لوور یونیٹیک سمپٹم, یہ جو جتنی ہے بار بار پیشاب آنا, کھل کے نہ آنا, رات کو اٹھنا, تو یہ لوور یونیٹیک سمپٹم ہے. تو ان کا آج کل بڑا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے اور بڑا ایفیکٹولی آپ ایک میڈیسن آپ اپنے یورولوجسٹ کو یا ڈاکٹر کو دکھا کے اس کو اسیس کر کے کہ اور کوئی پرابلم کسی قسم کا نہیں, گردے ٹھیک ہیں, کوئی بیک پریشر نہیں ہے, تو اس کا ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے. سم ٹائمز یورین بند ہو جاتا ہے, پیچھے بیک پریشر ہو جاتا ہے. ان لوگوں میں کچھ پہلے کسی زمانے میں تو اس کا بڑا کامن تھا کہ بھائی پراسٹیٹ کسی کو ہو گیا ہے تو اس کی سرجری. آج کل تقریباً آپ سمجھ لیں 75% لوگوں کو بی پی ایچ کی وجہ سے, پراسٹیٹ کے بڑھنے کی وجہ سے جو سرجری ہے اس کا جو انسیڈنس ہے بہت کم ہو گیا. اب آج کل ایک دو جو مسائل ہیں جن کا کرونک ریٹینشن ود اوور فلو ہو جاتا ہے, ان کو ایک سرجری کرانی پڑتی ہے. ادروائز جو زیادہ تر لوگ ہیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ سے اپنی وہ لائف گزار سکتے ہیں بغیر سرجری کے. اب دوسرا جہاں تک آپ نے کہا کہ پراسٹیٹ کا ایک جو بڑا کامن مسئلہ ہے وہ ایک کینسر ہے. اب یہ کینسر آف دا پراسٹیٹ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ دنیا میں مردوں میں جو اس ایج میں جو پاپولیشن ہوتی ہے 60 اور اینڈ ابو, اس میں جو سب سے کامن جو کینسر ہے وہ کینسر آف دا پراسٹیٹ ہے. اور لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی چونکہ وہ جس طرح ہم نے پہلے بات سٹون کے بارے میں کی کہ اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کی افورڈیبلٹی اتنی نہیں ہے, ایجوکیشن اتنی نہیں ہے, ٹریٹمنٹ فیسلٹیز زیادہ اویلیبل نہیں ہیں, تو جس کی وجہ سے یہ اس کی اویئرنیس بھی بہت کم ہے. اور یہ اس کا ایک اور پرابلم ہے کہ یہ بڑا انیشلی سٹیج پہ جب کسی کو سی پراسٹیٹ یا کینسر آف دا پراسٹیٹ ہو جائے تو یہ پتہ نہیں چلتا انٹل انلیس. دنیا میں تو ایک اصول ہے کہ جب آپ 50 یا سم ٹائمز کئی ملکوں میں 45 ایئرس کے بعد آپ ایک مینڈیٹری ہوتا ہے کہ لوگ اپنا جو ہے وہ ایک اینول چیک اپ کراتے ہیں جسٹ ٹو رول آؤٹ کہ بھائی ان کو کہیں کینسر آف دا پراسٹیٹ تو نہیں ہو رہا. لیکن ہمارے یہاں چونکہ وہ کنسیپٹ نہیں ہے تو اس لیے, اور یہ سی اے پراسٹیٹ بڑا ایک سائلنٹ ایک اس کی جو پروگریشن ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں انفارچونیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مور دین 90% ایسے مریض ہیں ان کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ڈیزیز کا کہ بھائی ان کو کینسر آف دا پراسٹیٹ ہے جب وہ سارے جسم میں یا باقی جگہوں پہ بھی پھیل چکا ہوتا ہے. اور اس وقت اس کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ ایک پیلیٹیو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ صرف وہ اس میں اس وقت کیور نہیں ہو سکتی. لیکن انیشیل سٹیج پہ اگر وہ پہلے پتہ لگ جائے تو پھر اس کا ایک سرجری کے ذریعے یا باقی اور کئی ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں جس کے ذریعے اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, پروسٹیٹ کے مریضوں کے لیے یہ معلومات بہت کارآمد ثابت ہوں گی. یہ بتائیے کہ یو ٹی آئی یعنی پیشاب کی نالی کے انفیکشن کا مسئلہ بھی بہت بڑھ چکا ہے, خصوصاً حاملہ خواتین میں یہ بیماری بہت عام ہے. بعض اوقات لوگوں کو سفر کے دوران یا رات کے وقت اچانک پیشاب رکنے کی شکایت ہوتی ہے اور فوری طور پر کوئی طبی امداد میسر نہیں ہوتی. ایسی صورت میں مریض کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کوئی ابتدائی امدادی تدابیر ہیں جو اختیار کی جا سکتی ہیں؟ یہ بھی بتائیے کہ اس بیماری کی علامات کیا ہیں اور مریض کس طرح اس سے اپنا بچاؤ ممکن بنا سکتے ہیں. اب جہاں تک آپ نے کہا کہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن بھی ایک کامن پرابلم ہے یورولوجی کی پریکٹس میں, لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں مردوں عورتوں میں ہوتا ہے, لیکن یہ لیڈیز میں یہ اس کا جو انسیڈنس ہوتا ہے یا پریولنس ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس کی وجوہات ہیں کیونکہ ان میں جو یورین کی جو نالی ہوتی ہے وہ اس کی لینتھ کم ہوتی ہے, جس وجہ سے یہ جو انفیکشن ہے ایکچولی یہ باہر سے انفیکشن اندر نالی کے ذریعے مثانے میں جاتا ہے اور مثانے سے گردے میں جاتا ہے. تو مردوں میں یہ انفیکشن کا کافی چانس کم ہوتا ہے انٹل انلیس کسی کو پتھری کا مسئلہ ہو یا پراسٹیٹ کا مسئلہ ہو, تو پھر مردوں میں اس کی وجہ سے یورینری ٹریکٹ انفیکشن یعنی سپر ایڈڈ انفیکشن, یعنی جب بھی پتھری ہوگی یا پیشاب کا رکنا ہوگا تو اس میں انفیکشن ہو جائے گا. لیکن خواتین میں بغیر پتھری کے بغیر پیشاب رکنے کے بھی ایک یورینری ٹریکٹ انفیکشن کا کافی ایک کامن ڈیزیز ہے. اور پرٹیکولرلی ینگ فیمیل جس کو ہم کہتے ہیں ریپروڈکٹیو ایج, یعنی ان کی جو ریپروڈکٹیو ایج ہے وہ شادی سے لے کے جب تک کہ وہ 40-45 سال تک نہیں ہوتی, اس عمر میں تقریباً بہت کامن ہے. اور تقریباً آپ ہر دوسری یا تیسری
خاتون کو اپنی زندگی میں 1 یا 2 دفعہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن کا ضرور ہوتا ہے، اور پرٹیکولرلی یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ پریگنینسی میں بھی کافی ایک کامن مطلب ہے، کیونکہ اس میں جو فیٹس کے پریشر کی وجہ سے مثانے میں تھوڑا سا یورین اور اوپر گردے میں جو یورین ہے وہ تھوڑا سا رک جاتا ہے، جس وجہ سے یورینری ٹریکٹ انفیکشن کا یہ کافی ایک کامن پرابلم ہے۔ اور تو مردوں میں تو یہ ہو گیا کہ انفیکشن مینس کہ پتھری ہے یا پراسٹیٹ ہے، اور اس کے بغیر بڑا کم ہوتا ہے۔ خواتین میں یس دس از اے ویری کامن پرابلم، اور اس میں ڈیفینیٹلی ایک اس کا بڑا ایک بریف سا ٹریٹمنٹ اینٹی بایوٹک کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ لیکن پرابلم 1/3 آف دا وومن میں ایک پرابلم ہوتا ہے کہ ان میں ریکرنٹ، یعنی ان میں ایک دفعہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہوا، بار بار انفیکشن ہو جاتا ہے، ہر 2-3 مہینے کے بعد، ہر 6 مہینے کے بعد، تو سال میں 2-3-4، اور بڑا ایک دو وہ بہت زیادہ کوئی خطرناک نہیں ہوتا، لیکن اس میں بھی اگین پیشنٹس کے لیے، فیمیل کے لیے بڑا ایک مطلب بادرسم ہوتا ہے، ان کی کوالٹی آف لائف بڑا ایک مطلب ہے کہ پینفل ایک کنڈیشن ہے۔ تو ان میں ہم اسپیشلی جو ریکرنٹ یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے، ان میں پیشنٹس کو اسیس کر کے ان میں ہم ایک پروفائلیکٹک اینٹی بایوٹک پہ بڑی تھوڑی سی ڈوز میں، کچھ خصوصی طور پہ میڈیسن ہوتی ہیں جو ان کو لانگ ٹرم کے لیے دیتے ہیں تاکہ ان میں بار بار انفیکشن نہ ہو۔ جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ اگر کسی کو بار بار یورین آنا، اب بار بار یورین آنے کا ایک تو یہ کہ پراسٹیٹ ہے، یس جو وہ تو ہوتا ہے کہ 45 سال یا 50 سال سے زیادہ مردوں میں ہوگا، یا خواتین میں بھی پرابلم ہوتے ہیں بار بار یورین آنے کے، اس میں کچھ اور بھی مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو ینگ پاپولیشن بہت میل اور فیمیل، ان میں بھی بار بار یورین آنے کے جو چانسز ہیں، بار بار آنا، نکل جانا، اچھا ارجنسی ہونی، بہت جلدی یورین میں ٹائلٹ میں جانا انٹرنس کے، وہ اگر دیر ہو گئی تو یورین جو ہے وہ ڈربل کر جائے گا۔ تو یہ جتنے مسائل ہیں، یہ پہلی تو یہ ہے کہ اس کی ہسٹری اور ایگزامینیشن اور اس کی اسیسمنٹ کہ وہ پرابلم کیا، اور ڈپینڈنگ اپان پرابلم۔ لیکن جو جنرلی اسپیکنگ کچھ میئرز ہیں کہ ایک تو جب اس طرح کا پرابلم ہو جائے اور ایمرجنسی، تو آپ نے نارملی یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ ہے کہ جی اب یورین کا پرابلم ہو گیا تو آپ نے پانی بہت زیادہ پینا ہے۔ اب یہاں پہ جو بار بار یورین آ رہا ہے، یہ مثانے کا پرابلم ہے۔ یہاں پہ آپ کو پہلے بار بار یورین آ رہا ہے، اگر آپ پانی زیادہ استعمال کریں گے تو وہ پرابلم اور بڑھ جائے گا۔ تو جب بھی آپ کو اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس میں پانی کا استعمال جو ہے نا وہ منیمم آپ کو کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ سم ٹائمز آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ جی اگر کسی کا خاص کر یہ سردیوں میں یا کبھی یورین جو ہے نا وہ بلاک ہو جائے یا ریٹینشن ہونے لگے اور نہ یورین آ رہا ہو، تو یہ سردیوں میں بھی یہ کافی چونکہ ایک سمپتھیٹک اوور ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے۔ پہلے ایک بارڈر لائن پرابلم چل رہا ہے، تو اگر سردی ہو گئی تو ایک تو یہ ہے کہ خاص کر یہ جو ایج یعنی 40 ایئر یا 50 ایئر سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کو اپنے سردی سے ذرا بچا کے رکھنا چاہیے۔ اگر اس طرح کا پرابلم ہو جائے تو آپ اپنے جو پرائیویٹ پارٹ ہیں، یورین والے پارٹس ہیں، اس میں آپ جو ہے نا نیم جو ہے گرم پانی اس کو ڈالیں، اور اس سے بھی کئی دفعہ آپ کا جو ہے نا ایمرجنسی میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب آپ کو اچھا پھر کچھ ایسی میڈیسن بھی ہوتی ہیں جو کہ خاص کر یہ کف سیرپ ہوتے ہیں اور کچھ اور میڈیسن ہوتی ہیں، ان کے لینے سے بھی یہ ہمارے جو یورین کے پرابلم ہے، ایمرجنسی ہو جاتی ہے، یورین بلاک ہونے کا چانسز جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس سے بھی آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ پروفیسر ڈاکٹر ممتاز احمد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور عوام کو اتنی بہترین معلومات فراہم کی۔ آپ کی مہارت اور تجربے نے یقیناً ناظرین کو بیماریوں کے بارے میں بہتر آگاہی دی ہے۔ امید ہے کہ آپ کے مشوروں سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے مسائل کا بروقت علاج کرائیں گے۔ جی بہت شکریہ، میں ہیلتھ ہیلتھ کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور یہ جو پبلک اویئرنیس کے لیے ایک جو یورینری ٹریکٹ پہ اور یورالوجی کے حساب سے یہ کام کیا۔ بہت بہت شکریہ۔